अस्सलाम वालेकुम। डिबेट में खुश आमदीद। मैं हूं अली फुरकान। मिसाक इस्लामाबाद अब जुमे को हतमी तौर के ऊपर उसके ऊपर दस्तखत होने जा रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और अमेरिका के नायब सदर जबकि ईरान के स्पीकर पहुंच रहे हैं जनेवा, जहां पे एक बाज़ाब्ता तकरीब जो है वो मुनक्कद की जाएगी। इस अहम मुआहदे में पाकिस्तान की कोशिशों को यकीनी तौर पर हर सतह पर सराहा जा रहा है, लेकिन इस मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान सफारती सतह पर और माशी सतह पर क्या फ़वाइद हासिल कर सकता है, क्या राहें खुलेगी, क्या अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी, ये आज के प्रोग्राम में हमारा मौजू होगा। और इसके ऊपर बात करने के लिए दो अहम शख्सियात हमारे साथ जुड़ेंगी। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी माहिर मईशात हैं और उनके साथ होंगे पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मुस्तकिल मंदूब एम्बेसडर मुनीर अकरम। इन दोनों शख्सियात से हम इन मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी की तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के क्या नए माशी रास्ते इस मुआहदे के नतीजे में खुलेंगे और पाकिस्तान कैसे उनसे जो है वो मुस्तफीद हो सकता है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने का। ये फरमाइएगा कि अब ये तय है कि जिनेवा में जुमे को ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की मेज़बानी में मुआहदा होने जा रहा है। ये फरमाइएगा कि आप बहसियत माहिर माशियात क्या समझते हैं कि इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान की मशहद के लिए क्या नए रास्ते खुलेंगे? बेहद शुक्रिया आपका। देखिए, एक मैं बुनियादी बात आपसे अर्ज करता हूँ। ये मामलात ईरान के साथ जो तय हुए हैं, ये अमेरिका मजबूरी में कर रहा है और उसने उसके जो इस्तेमारी मकासद से उनको कतई तब्दील नहीं किया है। बिल्कुल मैं वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ। हुआ ये है कि जो ईरान ने जो बहादुरी के साथ जो मुकाबला किया तमाम नुकसानात के बावजूद, और वो डटे रहे और वो ईरान में रिजीम चेंज कराने में नाकाम हो गया, तो वो उसने फिर फिलहाल जो है वो ये सोचा कि इस मामले को जंग को फिलहाल टाल देते हैं। अगर ये समझना कि उसने इस्तेमारी मकासद बदल दिए हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी पाकिस्तान के लिए भी। ईरान तो इसको समझता है, लेकिन मशरिक वस्ती के मुल्कों के लिए भी। देखिए, मैंने तो ये जुलाई 21 से एक ही बात मैं कह रहा हूँ, अमरीका ये जो 9/11 का बहुत ही फैसला कुन दौर है, इसमें जो अमरीका के बुनियादी मकासद हैं वो बड़ी हद तक हासिल हुए हैं, इस जंग में भी हासिल हुए हैं। पहला तो उनका ये कि ग्रेटर इसराइल के नक्शे में कुछ ना कुछ रंग भरना ज़ाहिर पेशरफ्त हुई है। दूसरा उनका ये था कि उम्मत मुस्लिमा जो पहले ही तकसीम है वो मज़ीद तकसीम हो गई, आपको भी पता है, वो मकसद भी हासिल हो गया। तीसरा ये कि ईरान को उन्होंने नुकसान ज़रूर पहुँचाया, लेकिन वो उसको शिकस्त देने में और रिजीम चेंज करने में नाकाम रहे, तो वो उसको अगले मरहले के लिए ले जाएंगे। एक और मकसद था जो मैंने जुलाई 21 में कहा था कि अमेरिका ने वहाँ हथियार अफगानिस्तान में इसलिए छोड़े हैं कि वो दहशतगर्दों के हाथ लगें, तालिबान हुकूमत के हाथ लगें और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराएं और पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करे, तो फिर पाकिस्तान का वहाँ के साथ ताल्लुकात ख़राब हों और यहाँ दहशतगर्दी की वारदातें बढ़ें। यह मकसद 100% हासिल हो गया। आखिरी जो उनका हदफ होगा कुछ बरसों के बाद, वो होगा इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जौहरी कुव्वत, ताकतवर फौज, इस्लामी तखस्सुस और इसका हमारा जो यहाँ कीमती ज़खायर वगैरह हमारे पास है, मिनरल्स हैं, वो उसको खौफ है। लेकिन इस वक्त चूंकि अमेरिका को पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है, इसलिए कुछ अरसे के लिए वो हमारे ऊपर हल्का हाथ रखेगा। तो ये बात आप बिल्कुल जब हम समझ लें, इसका मतलब ये है, जब हम फ़वाइद की बात करते हैं तो पाकिस्तान का बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि जब तक अमेरिका का रवैया बदले, उससे पहले मईशत को अपने वसाइल पर निसार करके मजबूती से इस्तेमाल कर लें। और इस दौरान में ईरान अमेरिका के साथ बात करें कि जनाब ईरान गैस पाइपलाइन तो ईरान ने तो हमारी सरहद पर डाल दी है, अब जो कि सैंक्शंस भी लिफ्ट हो गई हैं, तो हमें वो इजाज़त दे दें कि हम फौरी तौर पर वो पाइपलाइन डाल के कतर के बजाय यहाँ से गैस देनी शुरू कर दें। तो डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने इस सारे अमल में ये कहीं बात की होगी अमेरिका से कि वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर पाबंदियों से इस्तिस्ना दे अमेरिका? ये बात हुई होगी आपकी नज़र में या अभी ये बात होना बाकी है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जब आप उनसे पाबंदियाँ उठ रही हैं, एक तो ये है, आपको पता है पाबंदियाँ उठ रही, मगर अमेरिका को ये पता है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो मुआहदा किया है, अगर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान चाहे, इस्लामी जमहूरियत ईरान चाहे और पाकिस्तान उससे वो गैस ना ले, तो वो हमारे ऊपर 18 अरब डॉलर का जुर्माना कर सकते हैं। अभी तक ईरान ने इस्लामी जो जज्बा था उनका, उसके तहत हमारे साथ ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया।
تو امریکہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے، امریکہ اس بات کو بھی سمجھتا ہے کہ اس نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے توانائی کے، اس نے کبھی پورے نہیں کیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ اگر یہ بات کیا یا نہیں کیا، زیادہ امکان یہ ہے کہ نہیں کیا، مگر یہ بالکل ایسا مناسب موقع ہے کیونکہ ابھی بھی امریکہ کو ہماری مدد کی ضرورت پڑتی رہے گی. اس لیے ہمارا پہلا امریکہ کے ساتھ درخواست یہ ہونی چاہیے کہ جناب، جب آپ نے روس کے ساتھ بھی، انڈیا بھی تجارت کر رہا ہے، ایران نے چابہار بھی بھارت کو دے دی تھی، وہ بھی کر رہا ہے، تو آپ ہمارے ہی ایسی کیا بات ہے، ہم یہ مطالبہ کریں اور لیں، لازماً لیں. یہ ہمارا بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور ایران کے ساتھ جو ہماری اگر کشیدگی کا خطرہ آگے چل کے اس بات پر ہو سکتا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہماری پرائرٹی نمبر 1. اور جہاں تک میں سمجھا ہوں، امریکہ نے ہمارے فیلڈ مارشل کی اور شہباز شریف کی کم سے کم 2 درجن مرتبہ تعریف کی ہے. تو ہمیں تو ان سے کوئی بڑی مدد تو نہیں چاہیے، کم سے کم یہ کر لیں اور میرے خیال سے یہ لے لینا چاہیے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. تو اب مگر دوسرا جو آپ کا جی وہ فرما رہے ہیں آپ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ایران اب دوبارہ سے اگر عالمی منڈی میں اپنا خام تیل جو ہے وہ برآمد کرتا ہے تو اس سے کتنا فرق پڑے گا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بدریج کم ہو رہی ہیں، لیکن کتنی کمی واقع ہوگی آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، یہ بڑا اہم نکتہ ہے آپ کا. 100% یقین ہے کچھ گرے ہیں اور مزید گریں گے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ بھی ٹلا ہے. اصل جتنے بھی بڑے مسائل ہیں ایران کے ساتھ، اس کا کوئی ایک بھی طے نہیں ہوا. آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کچھ مہینوں کے لیے ہمارے پاس مہلت ہے کہ ہمیں سستا تیل دنیا کو بھی ملے گا، ہمیں بھی ملے گا. اپنے ہرمز بھی کھل جائے گی، اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا. مگر اصل مسئلہ ہمارا کچھ اور ہے. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ عالمی منڈی میں، اگر میں آپ سے بتاؤں کہ 2022 کے بعد آج جو عالمی منڈی میں قیمتیں ہیں، کم ہونے سے پہلے وہ اس کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن پاکستان میں قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں بے تحاشا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے 1767 ارب روپے کا جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی لگا دیا ہے اس سال. آپ کے علم میں ہے کہ 2022 میں پورے ایک سال میں پاکستان نے 127 ارب روپے لیا تھا. اب اگر یہ 1600-1700 ارب روپے کا یہ ہدف رکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ جو 1600 ارب روپے کا اضافہ ہے پیٹرولیم لیوی کا، جسے میں پتہ کہتا ہوں، اس میں صوبوں کو حصہ نہیں ملنے والا، لیکن اس سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، کہ ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھیں گے، دالیں، سبزیاں، گوشت، دوائیاں، ہر چیز کی قیمت بڑھے گی، اور صنعتوں کی پیداواری لاگت بڑھے گی. یہ ہمارے لیے بڑا وہ چیز ہے کہ ہم ٹیکسوں کی چوری روک کر یہ پیٹرولیم لیوی کو اگر ختم کر لیں تو یہ اتنا بڑا فائدہ ہوگا، اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی اندازہ نہیں لگا رہے. بہت بڑی پاکستان کی قسمت بدلے گی اگر ہم ٹیکسوں کی چوری روک کے پیٹرولیم لیوی ختم کر کے ہم ان لوگوں سے ٹیکس لیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں کمانے کا موقع دیا ہے. ہم ان سے کوئی قربانی نہیں مانگ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ ایمانداری سے یہ بتائیے گا کہ اب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور بتدریج ہو رہی ہیں، تو اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت فوری جو ہے وہ اس میں کمی واقع ہو سکے گی، یا اس میں بھی پیٹرولیم کی جو لیوی ہے وہ آڑے آ سکتی ہے؟ بالکل کم ہوگی، یقیناً کم ہوگی، اس میں مجھے قطعی کوئی شبہ نہیں. کم ہوگی اور کچھ عرصے کم ہی رہے گی. لیکن جیسے میں نے کہا، یہ ابھی 60 دن کا جو معاملہ ہے، یہ بڑے مسئلے اس میں اٹھنے والے ہیں. ابھی مسائل طے نہیں ہوئے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ امریکہ نے جنگ سے جان چھوڑا ہے فی الحال ایران کی بہادری کی وجہ سے، لیکن ابھی تک اسرائیل جو ہے نا وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا ہے. تو یہ خطرات اپنی جگہ کچھ موجود ہیں کہ کچھ بھی حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے. یقیناً پاکستان میں بھی کم ہوں گے، ضرور کم ہوں گے، لیکن اس کے باوجود خطے کے ملک کے مقابلے میں زیادہ رہیں گے کہ آپ کا نرخ بھی زیادہ ہے، پھر آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ جو ہے 11.5% ہے، بھارت میں جو ہے 5.5% ہے. تو ہمارے جو کمپیوٹرز ہیں ان کے ہماری بجلی کے نرخ بھی کم ہے، زیادہ ہے، پیٹرول کی بھی زیادہ ہے، انٹرسٹ ریٹ بھی ہمارا زیادہ ہے، ہمارے انڈائریکٹ ٹیکسز بھی زیادہ ہیں. مگر ابھی میں آپ کو بتا دوں، آپ کا ڈائریکٹ سوال تو نہیں ہے، مگر ایک اتنا بڑا ایک معجزہ اور ایک کارنامہ ہوا ہے جس کے منفی اثرات پاکستان کے اوپر اس سال بھی پڑیں گے. ابھی لوگوں نے اس کا ادراک نہیں کیا اور آنے والے برسوں میں بھی پڑیں گے. یہ اتنا زبردست ایک انٹلیکچوئل کرپشن پر مبنی ایک کارنامہ انجام دیا ہے. ہم تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم تو شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ صوبے وفاق سے امداد دیا کرتے تھے اور صوبے یہ کہا کرتے تھے کہ جناب ہمیں وفاق پیسہ دے
کیونکہ ہمارے جو ہے نا وہ اخراجات زیادہ ہیں، تو ان کو شکایت رہتی تھی۔ اب پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ صوبوں نے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ کے نتیجے میں صوبوں نے 1050 ارب روپیہ وفاق کو گرانٹ دی ہے۔ ابھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا، وفاق کو گرانٹ صوبے دے رہے ہیں، حالانکہ ان کو تو پیسہ وفاق دیتا ہے۔ دوسری ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اور وہ یہ کہ صوبوں نے یہ طے کیا ہے، یہ فیصلہ بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ہے، چونکہ دونوں اس وقت حکومت میں ہیں یا حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر ہیں۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ جناب ہم کوئی 1794 ارب روپے جو ان کو NFC ایوارڈ سے ملے گا وہ خرچ نہیں کریں گے، اس کو بچا لیں گے تاکہ بجٹ خسارہ کم رہے۔ ان دو مدوں میں آپ کو میں بتاؤں 2900 ارب روپیہ وفاق کو مل رہا ہے صوبوں کی قیمت پر۔ تو سوال یہ ہے کہ صوبے یہ کہاں سے دیں گے؟ انہوں نے تو آمدنی نہیں بڑھائی، وہ پھر ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کریں گے، اور کر دی ہے۔ آپ نے پنجاب کا بجٹ دیکھ لیا، وہ تعلیم کا سندھ کا بجٹ آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے تعلیم کا بجٹ کم کریں گے، صحت کا بجٹ کم کریں گے، عام آدمی کو سہولیات دیتے ہیں اس کا بجٹ کم کریں گے، ڈاکٹر اور صاحب ترقیاتی اخراجات۔ آپ نے بھی فرمایا کہ جب ایران کے اوپر اگر پابندیوں میں نرمی ہوتی ہے تو پاکستان براہ راست ایران سے تیل جو ہے وہ خرید سکے گا، تو یہ فرمائیے گا کہ کیا پاکستان کی جو ریفائنری ہے وہ یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ ایرانی تیل جو ہے اس کو پروسیس کیا جا سکے، یا یہاں بھی کچھ ایسی رکاوٹیں آ سکتی ہیں جیسے کہ ہم روس سے جب تیل ہم نے منگوایا تھا تو کچھ چیزیں ہمیں اس وقت دیکھنے کو ملی تھی؟ محترم، میں نے عرض کیا تھا آپ کے ناظرین کی خدمت میں کہ ہم ایران سے گیس لیں، وہ جو ہم قطر سے لے رہے ہیں وہ ہم ایران سے لیں، وہ اس میں ہمیں بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ ہمارا معاہدہ ہے، پائپ لائن پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس۔ میں اس کی بات کر رہا تھا، وہ جو ہے وہ تو آپ کو مڈل ایسٹ سے ہی ملے گا، وہ ٹھیک ہے۔ میں صرف ایران سے گیس کی بات کر رہا ہوں، پیٹرول کا میں نہیں سمجھتا کہ اس کا یہ ابھی امیڈیٹلی یہ چیز ملے گی، لیکن اگر گیس مل جائے تو ہمیں قطر کے مقابلے میں بہت سستی پڑے گی، اور ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ پھر یہ کہ ہمارے تعلقات میں بھی بہتری آئے گی۔ تو میں نے گیس کی بات کی تھی، اصل میں وہ میں آج بھی قائم ہوں کہ اس سے پاکستان کی معیشت پر بہت ہی مثبت اثرات مرتب ہوں گے، ایران سے گیس لینے میں، پیٹرول پر نہیں۔ توانائی کے علاوہ اور کون سی ایسے چیزیں ہیں جو کہ ایران کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ پابندیوں میں اگر نرمی آتی ہے تو پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور ایران کی سرحدوں پہ اوپر مشترکہ منڈیاں جو ہیں وہ بھی قائم کی گئی تھی مختلف سرحدی گزرگاہوں پہ۔ جی، اصل میں یہ دونوں برادر ملک ایسے ہیں جن کے اندر زبردست یہ ہے کہ آپس میں تجارت کر سکیں، لیکن پہلے ہمیں وہاں سے جو اسمگلنگ ہو رہی ہے تیل کی، بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، وہاں سے تیل بہت بڑے پیمانے پر اسمگل ہو کے آ رہا ہے، اس سے پاکستان کی معیشت کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اس اسمگلنگ میں ایران کی حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری سرحدوں کے اندر وہ تیل نہ آئے۔ لیکن جب یہ ختم ہو جائے تو ایران کے ساتھ جب آپ تجارتی معاملات بڑھائیں گے، دیکھیے ایک ہمارا پڑوسی بھارت بہت بڑی معیشت ہے، اس سے تو ہماری تجارت ہو نہیں سکتی، وہ تو دشمنی پر تلا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم ایران کے ساتھ تجارت کریں گے تو ہماری ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بہت کم ہوگی۔ دیکھیے آپ دور دور کے ممالک سے کراتے ہیں، یہاں تو آپ کا سیدھا بارڈر آیا، پیسہ آ گیا۔ تو یہ تجارت کے جو زبردست مواقع ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ جب اس سے پہلے روحانی جو صدر ہوتے تھے وہ آئے تھے، اس کے بعد جو پچھلے صدر تشریف لائے تھے جو شہید ہو گئے بعد میں، ان سب نے پوری کوشش یہی کی تھی، اور حکومت پاکستان نے ان کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا تھا، اور ایران کے صدر نے یہاں بہت زیادہ وقت گزارا تھا۔ ان کی پوری کوشش یہی تھی، اور ہماری بھی ہونی چاہیے، کہ یہ دو برادر ملک اگر آپس میں تجارت کریں تو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اتنی کم ہوگی کہ اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور ایران کو بھی فائدہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں گا کہ اس پر جناب ہم چونکہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ فرمائیں گے اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ کوئی ایسے 3 اقدامات تجویز کریں حکومت کے لیے کہ جس کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے، تو وہ 3 اقدامات کیا ہوں گے آپ کی نظر میں؟ یہ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں آپ یقین سے میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے اپنے جو اس کے مفادات ہیں 9/11 کے بعد استعماری مقاصد ہیں وہ تبدیل نہیں کیے ہیں۔ یہ اس سے جنگ بندی کو ایک شکل دی گئی ہے، اچھی بات ہے، اللہ کا تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ 60 دن کا معاملہ ہے اس میں ابھی بے یقینی کی کیفیت رہے گی، بے تحاشا مشکلات آئیں گی، اور ان چیزوں میں جو پاکستان کا ثالث کا رول ہوگا وہ کوئی بہت زیادہ اہم نہیں ہوگا۔
امریکہ کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ جو باتیں کر رہا ہے کہ ایران کے اوپر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں، آپ یورینیم کی وہ بھی نہ کریں، اس پر بھی نہ کریں، یہ جو ریسٹرکشن لگا رہا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا، اور پاکستان کے لیے بہتر یہی کہ وہ اس میں ان کو ڈائیلاگ آپس میں کرنے دے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ اس وقت ہوگا جب 60 دن کے اندر یہ مذاکرات کسی شکل پہ جائیں گے۔ تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ابھی کچھ کہنا قبل وقت ہوگا۔ ابھی جو چیز میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے کہ اگر ہم نے اس وقت اپنی ملک کی بچتیں نہیں بڑھائیں، ہم نے ملک کی سرمایہ کاری نہیں بڑھائی، ہم نے ٹیکسوں کی وصولی عوام پہ بوجھ ڈالے بغیر نہیں بڑھائی، اگر ہم نے IMF کے پروگرام نکلنے کی تیاری نہیں کی، تو یہ خودکشی ہوگی، اجتماعی خودکشی ہوگی۔ سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ امریکہ کا رویہ تبدیل ہونے سے پہلے ہم IMF کے پروگرام سے باہر آ جائیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بجٹ آج آیا ہے اس کے نتیجے میں آپ کے آدھے جملے میں یہ بتا دوں کہ ہم IMF کے پروگرام میں لازماً جانے کی تیاری کر چکے ہیں۔ ہم اڑان پاکستان جس کی ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی اس کے آداب سے دستبردار ہو چکے ہیں، ہم اس چیز سے بھی دستبردار ہو چکے ہیں کہ ہم G20 کا ممبر بننے جا رہے ہیں اگلے چند برسوں میں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہم اس سے بھی دستبردار ہو چکے ہیں کہ 2027 میں ہم سود ختم نہیں کریں گے، حالانکہ 26ویں ترمیم تھی۔ یہ سارے ایسے چیزیں ہیں جو اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کہ میرے ملک کی جو سب سے زیادہ اہم ہے، اپنے وسائل بڑھائیں، غیر ملکیوں پر انحصار کم کریں۔ اگر یہ نہیں کرتے تو تمام تر اچھے تعلقات اور گڈ ول کے باوجود خدا نخواستہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دشمن بہت ہیں، جوہری قوت، طاقتور فوج، کئی ہزار ارب کے منرلز اور ہمارا بہترین محل وقوع اور اسلامی تشخص، اس کے دشمن بہت ہیں۔ اور میں اب بھی سمجھتا ہوں امریکہ کا الٹیمیٹ ہدف جو ہے وہ، اگر آپ تقریر پچھلے صدر کی ٹرمپ کی پڑھیں، الٹیمیٹ ہدف ایران ان کا، اسرائیل کا اور امریکہ کا پاکستان ہے۔ اس سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اپنے وسائل بڑھائیں، اس پر میں زور دینا چاہوں گا۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا۔ ڈاکٹر شاہد حسن ہمیں بتا رہے تھے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کے پاکستان کے لیے معاشی امکانات کیا نکلیں گے اور پاکستان کس طریقے سے ان سے جو ہے مستفید ہو سکتا ہے۔ ابھی ایک بریک کا وقت ہے، واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ کے معاہدے کے اوپر ہی، اس کے لیے کتنی بڑی یہ کامیابی ہے پاکستان کی، اور سفارتی سطح کے اوپر اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب امبیسڈر منیر اکرم، وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ بریک لیتے ہیں۔ ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر منیر اکرم، جو کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب رہے ہیں اور بہت بڑے سفارتکار ہیں۔ امبیسڈر صاحب، آپ کا شکریہ وقت کا، آپ نیو یارک سے ہمیں شامل ہوئے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں۔ یقینی طور پہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے اور آپ اسے گزشتہ کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہوں گے پاکستان کی کوششوں کو۔ ہم چاہیں گے کہ ہم تھوڑی سی آگے کی بات کریں اس معاہدے کو، اب چونکہ یہ حتمی طور پہ اب ہو گیا ہے کہ جمعے کو اس کے اوپر دستخط ہونے جا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا سر کہ کیا یہ جو معاہدہ ہے یہ دو طرفہ معاہدہ تصور ہوگا یا اس کے نتیجے میں پورے خطے میں جو ہے اس کا منظرنامہ تبدیل ہوتا دکھائی دے گا؟ جی، میرے خیال میں معاہدہ تو دو طرفہ ہے، پر اس کے جو امکان ہیں وہ میرے خیال میں پورے خطے میں ہوں گے، کیونکہ جو فریقین ہیں انہوں نے، میرے خیال میں امریکہ نے یہی کہا ہے اس معاہدے میں کہ وہ اور ان کے الائز ساتھ میں اس معاہدے کو مانتے ہیں، تو اس کا امکان میرے خیال میں پورے خطے کے لیے ہوگا۔ اور اس کی اب دیکھیے جو شرطیں ہیں، جو امپلیمنٹیشن کرنی ہے وہ آگے کیسے ہوتی ہے، آگے جا کے یہ دیکھنا ہوگا۔ تو سر کیا سمجھتے ہیں، اسرائیل بھی اس معاہدے کو تسلیم کرے گا یا تل ابیب اس کو اپنے لیے قومی سلامتی کا مسئلہ سمجھے گا؟ جی، میرے خیال میں وہ کھل کے اس کی خلاف ورزی تو نہیں کر سکتا، کیونکہ امریکہ کے جو ان کے تعلقات ہیں اور جو امریکہ کی ان کے اسرائیل کی ڈپینڈنسی ہے امریکہ پر، تو کھل کے شاید نہیں آئے گا، پر اس نے کچھ نہ کچھ میرے خیال میں کوششیں اس کی جاری رہیں گی کہ
اس کی فریڈم آف ایکشن جو کہہ رہے ہیں کہ لیبنان میں وہ جاری رہے گی، کچھ نہ کچھ وہ شوشہ شروع رکھیں گے میرے خیال میں۔ تو اس صورتحال میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ پھر براہ راست اسرائیل اور ایران کی ہوگی؟ کیونکہ ایران تو کہہ رہا ہے کہ اگر لبنان کے اوپر حملے ہوئے تو وہ اس کا جواب دے گا، تو پھر اس صورتحال میں امریکہ نکل جائے گا اور یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو جائے گی؟ یہ دیکھیں، اگر یہ امکان ہوتا ہے کہ اگر اسرائیل نے کوئی خلاف ورزی کی، سیز فائر کی، تو پھر ایسکیلیشن ہو سکتی ہے، پر میری نظر میں امریکہ اس کو روکے گا، روکنے کی کوشش ضرور کرے گا کہ لیبنان میں وہ زیادہ اپنی جو حرکتیں ہیں وہ نہیں اس سے باز آ جائے۔ تو حزب اللہ نے بھی مان لیا ہے کہ وہ سیز فائر آبزرو کریں گے، تو انشاءاللہ یہ اسرائیل کی کوششیں ناکام ہوں گی، پر کہہ نہیں سکتے ہیں، اگر ایسکیلیشن کی معاہدہ ٹوٹ سکتا ہے اگر سیز فائر وائلیشنز ہوتی ہیں تو۔ آپ نے منیر صاحب برسوں اقوام متحدہ میں بڑی طاقتوں کے درمیان سفارتکاری کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اس معاہدے کے بعد بھی کیا سمجھتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی برقرار رہے گی؟ کیونکہ بہرحال اعتماد سازی میں کچھ ابھی مکمل طور پہ تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ مکمل اعتماد جو ہے وہ دونوں طرف پایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اب دونوں جو فریقین ہیں ان کے درمیان تو کوئی یعنی کہ ٹرسٹ تو نہیں ہے، اور ٹرسٹ یہی بڑھے گا اگر جو معاہدے میں جو نقطے جو مانے گئے ہیں ان کے اوپر اگر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے، تو ٹرسٹ بڑھتا جائے گا۔ یعنی کہ اگر ہرمز پہ ایران کی بلاکیڈ ہٹا دیا، امریکہ کا نیول بلاکیڈ ہٹ جاتا ہے، وہاں سے تجارت واپس شروع ہو جاتی ہے، اور جو شرطیں ہیں کہ ایران کی جو تجارت ہے اس کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ نکالی جاتی ہیں، تو پھر سٹیپ بائی سٹیپ ٹرسٹ بلڈ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سے ہوگا۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو مذاکرات شروع ہوں گی ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں اور جو سینکشنز کے بارے میں جو مذاکرات ہوں گے، اس میں پیش رفت کیسی ہوتی ہے۔ اگر وہ صحیح طرح سے اس میں پیش رفت ہوتی ہے اور مذاکرات صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہوں تو ٹرسٹ بلڈ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں جو کچھ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایران کی ری بلڈنگ کے لیے، ری کنسٹرکشن کے لیے کچھ موبلائز کریں گے پیسے وغیرہ، اس کی طرف جا سکتی ہے۔ تو یہ پازیٹیو سیناریو تو یہی ہے، پر اس میں مسئلے کافی پیچیدہ ہیں، جوہری پروگرام کے بارے میں، سینکشنز کے بارے میں، ہرمز کیسے کھلے گا، اس میں آگے جا کے 60 دن میں تو شاید کوئی شرطیں نہ لگائیں ایران، پر اس کے بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی فیس وغیرہ لیں گے، اس کے اوپر کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر یہ مذاکرات صحیح طرح سے چلتے ہیں تو پھر میرے خیال میں کمپریہنسو اگریمنٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد میں امن آ سکتا ہے، اور پورے خطے میں ایک نیا دور آ سکتا ہے۔ پر اس میں میرے خیال میں we have to be cautiously optimistic۔ بہت سارے مرحلے ہیں، بہت سارے پیچیدہ مسئلے ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں منیر صاحب کہ مشرق وسطیٰ میں کوئی نئی علاقائی ترتیب بنتی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال سعودی عرب، ترکیہ، ایران، خلیجی ممالک جو ہیں یہ تصادم کی بجائے جو ہے وہ معاشی تعاون کی طرف جو ہے وہ بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی، میری نظر میں دیکھیے، جو نیا دور تو آئے گا، اب وہ کس قسم کا ہوتا ہے وہ دیکھنے کی بات ہے۔ اس وقت اس معاہدے میں بھی اور جو بیانات آ رہے ہیں ان سے یہ نظر آتا ہے کہ جو علاقے کے جو ممالک ہیں، بڑے ممالک ہیں، جیسے ترکی ہے، پاکستان، سعودی عرب،
یہ سب چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن آئے اور معاشی حالات بہتر ہوں، انویسٹمنٹ آئے وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر ایران کے تعلقات سعودی عرب سے، دوسرے جو خلیج کے ممالک ہیں ان سے اگر بہتر ہو جاتے ہیں، کچھ آپس میں سیکیورٹی پر اور معاشی جو مسئلے ہیں اگر کوآپریشن شروع ہو جاتی ہے اس کے اوپر، تو بالکل ہی یعنی کہ شکل بدل جائے گی پوری خطے کی۔ پر اس میں ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ اسرائیل تو اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ جی اس کی جو کچھ ایک خواہشیں تھیں وہ تو پوری نہیں ہوئی۔ ایران اب تک کھڑا ہوا ہے اور ایران کے ساتھ جو ممالک ہیں جیسے سعودی عرب ہے وہ اب بہتر تعلقات چاہتے ہیں، تو ایران کی آبجیکٹیوز کو کافی یعنی کہ ریورسل ہوا ہے۔ تو اس نے شیطانی تو شروع رکھنی ہے، کچھ نہ کچھ میرے خیال میں وہ پرووکیشنز کرے گا، پر اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل کی جو چال ہو اس کو نیوٹرلائز کیسے کیا جائے اور امریکہ کو آن بورڈ رکھا جائے، یہ پورے جو پروسیس ہے اس میں۔ میں یقینی طور پہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ حزب اللہ، حماس اور ہوتیز کا مستقبل کیا ہوگا، اور خطے میں جو پراکسی وارز ہیں وہ کیا کم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی؟ جی میرے خیال میں اس معاہدے کے تحت اور اس معاہدے کے وجہ سے کچھ نرمی آ سکتی ہے، یعنی کہ اگر حزب اللہ کہتا ہے کہ جی میں سیز فائر ماننے کے لیے تیار ہوں، تو اور دوسری طرف سے ٹرمپ صاحب نیتنیاہو کو روک سکتے ہیں سیز فائر وائلیشن سے، تو کچھ وہاں امن آ سکتا ہے۔ لیبنان میں اندرونی مسئلے بھی ہیں، پر اگر یہ دونوں جو وہاں جو فریقین ہیں حزب اللہ اور اسرائیل کو دونوں طرف سے اگر روکا جا سکتا ہے تو شاید لیبنان میں کچھ امن آ سکے۔ اب غازہ کا جو مسئلہ ہے اس پہ زیادہ توجہ میرے خیال میں ابھی تک نہیں دی گئی ہے، وہاں بھی مسئلے ہیں۔ ایران اسرائیل کی جو آکیوپیشن ہے وہاں 70% غازہ کو انہوں نے اب تک آکیوپائی کیا ہے، اب اس کے اوپر توجہ دی جا سکتی ہے، کب ہو سکتا ہے وہ بات کی بات ہوگی۔ سیریا میں بھی ایسا مسئلہ ایران کی آکیوپیشن ہے، ساؤتھ سیریا میں وہاں بھی مسئلے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے وہ بھی، اس پہ بھی اب تک توجہ نہیں دی گئی ہے۔ پر جو خلیج ہے وہاں میرے خیال میں امکان بہتر نظر آتے ہیں، کیونکہ وہاں کے جو بھی علاقے کے ملک ہیں وہ انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے اور امریکہ نے بھی یہ ظاہر کیا ہے کہ ایران سے تعلقات وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر خلیج میں امن آ سکتا ہے اور بہتری ہو سکتی ہے۔ ابھی آگے مسئلے بہت ہیں کہ وہاں جو امریکن اڈے ہیں اس کا کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، اور ایران اور خلیج کے تعلقات کس طرح سے بڑھ سکتے ہیں یا بدتر ہو سکتے ہیں، یہ سب مسئلے ہیں۔ پر اس پہ میرے خیال میں سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیج بائی سٹیج اس کو آگے دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے امن لے آ سکیں یہاں۔ آپ نے اڈوں کی بات کی، امریکی اڈے جو مشرق وسطیٰ میں، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ رہیں گے، نہیں رہیں گے، اور کیا امریکہ کا اثر و رسوخ جو ہے وہ اب مشرق وسطیٰ میں محدود ہو جائے گا؟ جی دیکھیں، مجھے تو نظر آتا ہے کہ امریکہ اپنے اڈے نکالنے سے تو وہ راضی نہیں ہوگا جلدی سے۔ شاید وہاں جو اڈوں میں جو ڈپلائمنٹس ہیں ان کو کم کیا جائے، ان کو کچھ ان کی تبدیلی اس میں آ جائے رویے میں، وہ ہو سکتا ہے۔ پر ایک دم سے میرے خیال میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ امریکہ بالکل ہی اپنے اڈے چھوڑ کے چلا جائے گا یہاں سے، وہ ناممکن نظر آتا مجھے۔
एम्बेसडर साहब, गज़ा प्लान भी सदर ट्रंप ने जो है वो बनाया था, उसका ऐलान किया, बड़ा शोर था उसके ऊपर, लेकिन वो कोई पसे पुश चला गया इस अमेरिका और ईरान की जंग के बायस। क्या समझते हैं कि अब जबकि इसके ऊपर अमन माहिदा हो रहा है तो गज़ा प्लान दोबारा से जो है वो आ सकता है सामने, उसके ऊपर अमल दरामद आगे बढ़ेगा? जी, मेरे ख्याल में कोई जो खत्ते के कोई ममालिक हैं जैसे इजिप्ट है, उनकी तो यही कोशिश है कि गाज़ा पे फिर कोई गौर हो और जो गाज़ा पीस प्लान है उसको रिवाइव किया जाए। उसमें वहाँ भी जो मसले हैं वो यही है कि इज़राइल की अब तक विड्रॉल नहीं हुई है और इज़राइल कहता है मेरी विड्रॉल नहीं होगी जब तक कि हमास अपने हथियार नहीं छोड़ेगा। हमास कहता है कि जी हम हथियार जब छोड़ेंगे जब हमें पूरा ये फ़लस्तीनियन अगर वहाँ हुकूमत आए और कोई अल्टरनेट फ़लस्तीनियन हुकूमत हो जिसको फिर हम उसको हथियार छोड़ सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। तो वहाँ भी बहुत पेचीदा मसले अभी तक हैं और उसमें सब में जो बड़ा मसला है वो इज़राइल नहीं चाहता है कि गाज़ा से वो विड्रॉ करे। इज़राइल की जो हार्डलाइन जो इनके मिनिस्टर्स हैं वो तो कह रहे हैं कि जी हमने वेस्ट बैंक को भी पूरा एनेक्स करना है और गाज़ा में भी हम सेटलमेंट लगाएंगे, हम नहीं निकलेंगे। तो अब उनको मनमाना अभी तक तो नहीं हुआ है। अगर ट्रंप साहब सचमुच चाहते हैं कि पूरे खित्ते में यानी मिडिल ईस्ट में पूरे खित्ते में अमन आ जाए तो वहाँ भी उनको इज़राइल को सही तरह से दबाना होगा और मनमाना होगा कि गाज़ा से हट जाए, वेस्ट बैंक में एनेक्सेशन ना करे और कोई किस्म का पैलेस्टीनियन स्टेट के बारे में कोई बातचीत जारी करे, क्योंकि वही एक रास्ता है वहाँ अमन पहुँचने का, ये टू स्टेट सॉल्यूशन जिसे कहते हैं। उसके बगैर मेरे ख्याल में जब तक कि इज़राइल चाहता है कि मेरी ऑक्यूपेशन रहेगी और उसका जो ख्वाब है ग्रेटर इज़राइल का वो अगर जारी रहता है तो वहाँ अमन नहीं आ सकता। एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने बात की इस मंसूबे के हवाले से जो कि अमन मुआहदे का पहला मरहला है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के ऊपर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का किरदार क्या होगा और किस किस्म के चैलेंजेस जो है वो सामने आ सकते हैं। ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा से खुश आमदीद। एम्बेसडर मुनीर अकरम न्यूयॉर्क से हमारे साथ शामिल हैं और उनसे हमने बात की कि इस जो अमेरिका और ईरान के दरमियान माहिदा होने जा रहा है जुमे के रोज़ पाकिस्तान की मेज़बानी में जनीवा में, उसके हवाले से हमने जानने की कोशिश की कि क्या नुकात हैं, क्या असरात होंगे उसके खित्ते में और पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे। इस बारे में हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं उनसे। एम्बेसडर मुनीर साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान को आपने देखा कि उसके किरदार को सराहा जा रहा है, पहले मरहले में एक हद तक आप कह सकते हैं कि उनको कामयाबी हासिल हुई, लेकिन ये हतमी हदफ नहीं है। अभी दूसरा मरहले का आगाज होना है। किस किस्म के चैलेंजेस पाकिस्तान को जो हैं वो सामने आ सकते हैं दूसरे मरहले के मुज़ाकरात में? जी देखिए, दूसरे मरहले पे पहली चीज़ तो यही होगी कि जो फैसले हुए हैं, जो नुक्ते हैं जिसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना है, और वो नुक्ते क्या हैं, वो है कि एक सीज़ फायर मुकम्मल होगा, हॉर्मुज़ खुल जाएगा, ईरान का ब्लॉकेड हट जाएगा, अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड हट जाएगा और कुछ पेशरफ्त होगी ईरान को, यानी कि उनकी जो पाबंदियाँ हैं उनकी तेल की तिजारत पर वो हटाई जाएंगी और कुछ रकम शायद उनको पहुंचाई जाए। इनकी इम्प्लीमेंटेशन पहले होनी होगी और तो इसको देखना होगा कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होती हैं, ऑब्जर्व होती हैं, नहीं होती हैं और इसमें क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट होना होगा, तो ये पहला सवाल होगा। दूसरा, मेरे ख्याल में ये जो अब स्विट्जरलैंड में जो मुलाकात होगी, साइनिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद फौरन बाद मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे
جو باقی مسئلے ہیں، جی جو باقی مسئلے ہیں، جو ایران کا جوہری پروگرام ہے اور جو اس کے اوپر جو سینکشن لگی ہوئی ہیں، اس کے اوپر بھی مذاکرات جاری ہو جائیں گی۔ یہ دونوں سوال ایسے ہیں جس میں کافی کمپلیکس اور پیچیدہ مسئلے ہیں۔ جوہری پروگرام پر انریچمنٹ کا مسئلہ ہے، ایران کا حق ہے انریچمنٹ یا نہیں ہے، اس کو اگر روکنا ہے تو کس حد تک وہ انریچمنٹ رکے گا، پھر جو انریچمنٹ مٹیریل پڑا ہوا ہے اس کا کیا ڈسپوزل ہوگا، اس کو ایران سے باہر بھیجا جائے گا یا اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے گا، پھر انسپیکشنز کا سوال ہے کہ وہ کون انسپیکٹ کرے گا، کس قسم کی انسپیکشنز ہوں گی۔ تو یہ سب بہت کمپلیکس ٹیکنیکل مسئلے بھی ہیں، اس میں پولیٹیکل ٹیکنیکل مسئلے ہیں جس کے اوپر مذاکرات کی ضرورت ہوگی ایٹ ویریس لیولز۔ دوسرا جو سینکشنز ہے اس کے اوپر بھی سینکشن بہت مختلف قسم کے سینکشن لگے ہیں ایران کے اوپر۔ کوئی سلامتی کونسل کے سینکشنز ہیں جو انٹرنیشنل سینکشن، کچھ بائلیٹرل سینکشنز ہیں جو یورپ نے اور امریکہ نے لگائے ہیں، اور کچھ سیکنڈری سینکشنز ہیں جو امریکہ نے کہا ہے کہ دوسرے ملکوں نے جو وائلیٹ کیا ان کے اوپر بھی سینکشن لگتا ہے۔ تو یہ سینکشنز کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی یعنی کہ کافی کمپلیکس نیگوسیشن ہونی ہوگی۔ پھر اس کی سنکرونائزیشن کیا ہوگی، جو جوہری پروگرام پہ پروگریس ہوگا اس پہ سینکشنز کی پروگریس ہوگا، یہ اس کو سنکرونائز وہ کریں گے تو میری نظر میں۔ آپ جو فرما رہے ہیں ایمبیسڈر صاحب، یہ تو کافی تکنیکی نوعیت کے ساتھ کافی وسیع قسم کے جو ہے وہ نکات ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں 60 دن میں یہ ممکن ہو پائے گا؟ جبکہ ہم نے دیکھا کہ پہلے مرحلے میں بھی پہنچنے کے لیے خاصا وقت لگا، کئی ماہ لگے ہمیں۔ جی میری نظر میں 60 دن میں شاید نہ ہو، پر معاہدے میں شاید یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کو دونوں میوچولی اگری اگر کرتے ہیں تو اس کو جو ٹائم فریم کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو میری نظر میں ایکسٹینڈ ہونا ضروری ہوگا، کیونکہ 60 دن میں شاید پوری جو مذاکرات میں پوری اگریمنٹ شاید نہیں ہو سکے، although کافی پہلے بھی بات چیت ہو گئی ہے کافی مسئلوں پر پھر بھی میرے خیال میں جو ٹیکنیکل مسئلے ہیں جس کے اوپر بہت نکتہ چینی ہوگی اس کو ٹائم لگے گا، تو شاید 60 دن سے آگے بڑھ جائے یہ مذاکرات کا جو وقفہ ہے۔ اور آپ چونکہ اقوام متحدہ میں رہے ہیں بہت طویل عرصہ، یہ فرمائے گا کہ کیا اس کے لیے اقوام متحدہ کی بھی کوئی انڈورسمنٹ کوئی چاہیے ہوگی، وہاں اس کو لے کے جائے گا اس معاہدے کے پہلے حصے کو اور دوسرے حصے کو، یا یہ دو طرفہ ہی رہے گا؟ نہیں، میرے خیال میں معاہدے میں میری جہاں تک میری اطلاع ہے کہ معاہدے میں تو لکھا ہوا ہے کہ جب فائنل اگریمنٹ ہوگا تو اس کو پھر سلامتی کونسل سے انڈورس کیا جائے گا، اس کو لیگلی بائنڈنگلی کمٹمنٹ ہو جائے گی۔ تو یہ معاہدہ جو ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے، اسی حد تک سمجھتے ہیں، یا یہ طاقت کی سیاست کا نتیجہ ہے؟ یہ دیکھیں نیگوسیشنز کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ تو طاقت کے تحت ہی نکلتا ہے، پر اس جنگ میں پاکستان کا بہت اہم کردار رہا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جنگ دو طرفہ نہیں تھی، کہنے کے لیے تو دو طرفہ تھی پر اس میں دوسری طرف سے اسرائیل جمع تھا، تیسری طرف سے ایران نے خلیج کی ممالکوں پہ جہاں اڈے ہیں وہاں انہوں نے حملے کیے، تو یعنی پورا خطہ اس میں شامل ہو گیا تھا۔ تو اس میں ایک ہی ایسی طاقت رہتی تھی جو دونوں طرف کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اور وہ پاکستان کی میرے خیال میں جو ہماری سربراہ ہیں اور ہماری ڈپلومیسی ہے انہوں نے بہت طریقے سے اس کو سنبھالا ہے۔ اس میں ابھی وہ قطری اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں اور ویسٹرن میڈیا ان کو کریڈٹ دے رہا ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، پھر میرے خیال میں پاکستان کی ثالثی کے بغیر یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ کردار جو ہے
یہ اب بڑھے گا، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ تو ہوا ہے، لیکن کیا کوئی یہ آگے بڑھ سکتا ہے، کسی اتحاد کی شکل بھی دے سکتا ہے؟ مسلم ڈیٹوں کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں آگے بڑھ سکتا ہے، اب اس میں ایک دم سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے اوپر کافی توجہ دینی ہوگی۔ پہلی چیز تو یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں میرے خیال میں پاکستان کا کردار کی ضرور جاری رہے گا، اور ضروری ہے کہ ہماری ثالثی جو کوششیں ہیں وہ جاری رہیں، کیونکہ جو مسئلے ہیں کافی پیچیدہ ہیں اور اس کے اوپر ان بن ہو سکتی ہے، تو اس کو ہم نے سنبھال کے آگے چلانا ہوگا، اور کس طرح سے چلاتے ہیں وہ پاکستان کا کردار ہوگا اس میں، اور میری نظر میں دوسرے جو ممالک ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ دیں گے، جس میں چین شامل ہے، ترکی، سعودی عرب وغیرہ، تو یہ اس کو سنبھالنا ہوگا۔ اس کے بعد میں جب اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کچھ سمجھوتا اچھا ہوتا ہے، وہ ریکنسٹرکشن کی ایفرٹس ہوتی ہیں، پھر میرے خیال میں پاکستان کو بھی ایک رول ادا کرنا ہوگا اس خطے میں۔ سیکیورٹی کوآپریشن کے تحت ہماری طاقت ہے، پاکستان کو سب صحیح نظر سے، اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو ہم ایک رول پلے کر سکتے ہیں، پر میرے خیال میں اس پہ بہت کیئرفلی ہم نے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ مسئلے بہت سارے ہیں۔ ہماری ویژن ہونی چاہیے کہ اس خطے میں ہم ایک پازیٹیو رول پلے کریں، پر اس میں میرے خیال میں جلدی نہ کریں، کیونکہ یہ مسئلے سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے ریزالو کرنے ہیں۔ آپ نے بات کی پاکستان نے دیگر خطے کے ممالک کو بھی اس عمل میں جو ہے وہ ساتھ رکھا، تو روس اور چین اس سارے مرحلے کو کیسے دیکھیں گے؟ کیا یہ ان کے مفاد میں جاتا ہے؟ یہ دیکھیں، روس کا تو کہہ نہیں سکتے، ان کے لیے اس میں فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے اسٹریٹجکلی۔ جہاں تک کہ چین کا ہے، چین چاہتا ہے کہ امن ہو، کیونکہ چین کا فوکس بڑا صحیح، یعنی کہ اس کا ایک لیزر فوکس ہے کہ ان کی ترقی جاری رہے، اور اس ترقی کو جاری رہنے کے لیے ان کو انٹرنیشنل پیس چاہیے، گلوبلی ان کو اسٹیبلٹی چاہیے۔ امریکہ کے ساتھ بھی وہ ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ چاہتے ہیں، کمپٹیشن تو ہے پر وہ ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ چاہتے ہیں، تجارت کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے، اور ٹیکنالوجی پر وہ کمپٹیشن جاری رہے گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ملٹری تک نہ پہنچے، یا ملٹری کانفرنٹیشن نہ ہو جائے، یہ میرے خیال میں نہیں چاہتا۔ وہ تیار ہے، اگر کانفرنٹیشن آتی ہے تو وہ تیار ہیں، پر میری نظر میں وہ کانفرنٹیشن نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو اسپیکٹیکولر ڈیولپمنٹ جو چین کی ہے، وہ اس کو رکوانا نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ترقی ہے وہ جاری رہے، اسی کے تحت ان کی طاقت ہے۔ تو چین میرے خیال میں سپورٹیو ہوگا، اگر یہاں امن آتا ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان اچھی بات ہو، تو وہ اس کی وہ مخالفت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اسٹریٹجک ڈائریکشن جو ایران کا ہے وہ میرے خیال میں چین کی طرف ہی ہوگا۔ پر اگر اچھے تعلقات ہوتے ہیں ایران اور امریکہ کے، اس میں وہ کوئی یعنی کہ اس کی اپوزیشن نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے پاکستان اور امریکہ کے اچھے تعلقات ہیں، اس کو چین نے سپورٹ کیا۔ تو میرے خیال میں چین کا جو رویہ ہے، ان کی جو ڈائریکشن ہے، وہ بہت مختلف ہے۔ یہ جو ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے نا کہ وہ امریکہ کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب ان کی
کولڈ وار تھنکنگ ہے. چین کا رویہ بالکل ہی مختلف ہے. بہتر. ہم پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن 2 سوالات منیر اکرم صاحب بہت اہم ابھی باقی ہیں. یہ فرمائیے گا کہ کشمیر ایک کافی عرصے سے عالمی سطح پہ اوپر تسلیم شدہ ایک مسئلہ ہے اس خطے کا. پاکستان نے جس قسم کی ثالثی کی ہے، اس کے بعد کیا لگتا ہے آپ کو کہ کشمیر کے اوپر بھی کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ جی دیکھیں، کشمیر کے اوپر تو ہماری کوششیں جاری رہنی چاہیے. یہ معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ہمارا نیشنل آبجیکٹیو ہے. اور میرے خیال میں اگر کشمیر کو ہم نے کشمیر میں اگر جو کچھ ہم چاہتے ہیں جو ہو، اور کشمیری عوام کو ہم اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کی جو حق ہیں ان کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، ان کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. یہ نیشنل آبجیکٹیو ہے، اس کے اوپر ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے. جو بھی یعنی یہ اس معاہدے سے اس کو تعلقات نہ رکھیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا یہ نیشنل آبجیکٹیو ہے. کشمیر کو ہم نے بالکل فرسٹ پرائیورٹی پر رکھنا ہے. پوری کوششیں ہم نے کرنی چاہیے، اس میں کوئی ہٹنے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہندوستان اس وقت ہاسٹائل پوزیشن میں ہے ہمارے خلاف، اس کی ہم نے جواب دینی، بٹ کشمیر اور کشمیری عوام کو ہم نے اپنے ساتھ رکھنا ہے. یہ بہت ضروری بات ہے ہمارے لیے. بالکل صحیح. یہ بھی امبیسڈر صاحب جاتے جاتے فرما دیجیے گا کہ پاکستان میں بڑا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی راہ ہموار ہوگی اس سارے عمل کے نتیجے میں؟ جی دیکھیں، اگر یہ سینکشن ہٹ جاتی ہیں تو پھر بالکل پھر تو کوئی پابندی نہیں ہوگی، اور یہ گیس پائپ لائن لگ سکتی ہے، اور تجارت کھل جائے گی. بھرپور تجارت ہم کر سکتے ہیں ایران کے ساتھ، ہمسایہ ملک ہے. تو اور اگر یہ ریکنسٹرکشن پلان وغیرہ چلتا ہے تو اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اگر یہ سینکشن ہٹ جاتے ہیں. تو کیا پاکستان کو پابندیاں ہٹنے کا اس کے اوپر انتظار کرنا ہوگا، یا پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں، وہ کہ ویور بھی لے سکتے ہیں ان سے؟ جی ویور بھی مل سکتا ہے، پر میرے خیال میں اگر یہ سینکشن ہٹیں گی تو 4-6 مہینے میں ہٹ جائیں گے زیادہ میں زیادہ. تو یہ پلاننگ تو ہم نے شروع کرنی ہے. جو کچھ ہم نے کروانا ہے ہماری سب پلاننگ شروع ہونی چاہیے. اس وقت ایران کے ساتھ کیا کرنا ہے، سعودی عرب کے ساتھ میں کیا کرنا ہے، خلیج میں کیا کرنا ہے، افغانستان کو کیسے نمٹنا ہے، اور ہندوستان کو کیسے ہم نے ڈیٹر کرنا ہے ان کو. یہ سب چیزوں پر ہماری پلاننگ جاری رہنی چاہیے. اور یہ ایک نیا دور آ رہا ہے جس میں ہم نے اپنی ایڈجسٹمنٹس کرنی ہے، اسٹریٹجک ایڈجسٹمنٹس کر کے، اور ہماری پالیسیز جاری کرنی ہے. امبیسڈر منیر اکرم صاحب، بہت شکریہ آپ کا ڈیبیٹ میں وقت دینے کا، گفتگو کرنے کا. آپ کی رائے یقیناً بہت اہمیت رکھتی ہے ہمارے لیے، ہمارے سننے والوں کے لیے. آپ سے آئندہ بھی رابطہ رہے گا. امبیسڈر منیر اکرم ہم سے بات کر رہے تھے ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی اس کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان کے اوپر، خطے کے اوپر، نہ صرف سفارتی سطح پہ، نہ صرف اسٹریٹجک بنیادوں پہ، بلکہ معاشی سطح کے اوپر کیا جو ہے وہ صورتحال پیدا ہوگی. یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی آج کی اس نشست میں. مجھے علی فرقان کو اجازت دیجیے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.